पाकिस्तान की औरत अगर बनना चाहती है तो डॉक्टर भी बनेगी, लॉयर भी बनेगी, फौज में भी काम करेगी, वज़ीर-ए-आज़म भी बनेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने औरत मार्च पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी। औरत मार्च के साथ हैं हुकूमत धमकियां देने वालों को पकड़े, बिलावल भुट्टो का मुतालबा। औरत मार्च के नारों को हमारा माशरा और मजहब कबूल नहीं करता, मुशीर इत्तलात फिरदौस आशिक ऐवान का बयान। मेरा जिस्म मेरी मर्जी के नारे पर इसरार क्यों, पूछेंगे समाजी कारकुन फरदाना बारी से, आलम दीन मुफ्ती अब्दुल कवी से, तज्जियाकार मारिया मेमन से और तज्जियाकार मलीहा हाशमी से। And a very warm welcome to the show. इस वक्त पाकिस्तान के सारे मसाइल एक तरफ, मगर औरत मार्च सबसे बड़ा इशू बना हुआ है। मुतनाज़ा भी हो चुका है, एक जानिब इसकी हमायती है तो दूसरी जानिब मुखालिफिन। माहौल इंतहाई कशीदा हो चुका है। पिछले साल भी हमने कुछ इसी किस्म के मामला देखे थे। इस साल अभी औरत मार्च के शुरू होने से पहले, यानी वो दिन आने से पहले ही कंट्रोवर्सी शुरू हो चुकी है। सबसे ज्यादा इतराज एक स्लोगन के ऊपर है और वो स्लोगन है मेरा जिस्म मेरी मर्जी। ये ऐसा नारा है जिस पर हर एक का ओपिनियन है। इस नारे की वजह से औरत मार्च के असल मकासद कहीं गुम हो चुके हैं। मेरा जिस्म मेरी मर्जी की मुख्तलिफ तावीलात और तशरीहात पेश की जा रही हैं। सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि ये कैसा नारा है जिसकी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ी है रोजाना। बहुत सारे लोगों का मौक़िफ़ ये है कि उनके सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं इस नारे से। असल मसाइल से तवज्जो यकीनन अब हट चुकी है। सारी बहस मेरा जिस्म मेरी मर्जी के गिर्द घूम रही है। चंद रोज कबल एक टीवी प्रोग्राम के दौरान मुस्तनिफ और ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर और समाजी कारकुन मारवी सरमिद के दरमियान इस नारे पर तल्ख कलामी हुई। बात नाजेबा अल्फाज के इस्तेमाल तक जा पहुंची। 3 रोज से सोशल मीडिया पर ट्रेंड गर्दिश कर रहे हैं। एक जानिब खलीलुर रहमान कमर के हमायती हैं तो दूसरी जानिब खवातीन के हकूक के हामी। मुआशरा पहले से ही तकसीम का शिकार है। अब औरत मार्च के मामले पर यह खलीज मजीद गहरी होती जा रही है। सीनियर तज्जियाकार हारून रशीद ने इस हवाले से तज्जिया किया है। लेट्स हैव अ लुक। वो कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो हम में से नहीं जो छोटों का लिहाज और बड़ों की तकरीम ना करे। खलीलुर रहमान कमर अजीब आदमी है, इस कदर ताबो तवानाई के हैरत होती है। परसों परले रोज जो लबो लहजा अख्तियार किया उसकी तहसीन मुमकिन नहीं। एक बहुत अच्छा मुकदमा उन्होंने खराब कर दिया। अपनी हमाकतों से इस नाचीज से सीखा है कि गुस्से को हराम क्यों कहा गया। जबकि औरत मार्च और इसमें लगाए जाने वाले नारों के बारे में हसन निसार साहब का तज्जिया भी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि वो एक लिबरल समझे जाते हैं। मगर तज्जिया में उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान हस्बे आदत, हस्बे मामूल, हस्बे रवायत, हस्बे कसीरुल मुश्किल मरहला बल्कि मराहिल में से गुजर रहा है। इसमें नॉन इश्यूज पर तवज्जो कोरोना वायरस और कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। पूरे मुल्क की मर्जी तो IMF के पास गिरवी पड़ी है, लेकिन कुछ बीबियों को मेरा जिस्म मेरी मर्जी का दौरा पड़ा है। दिस इज हसन निसार साहब। लेकिन हर एक का अपना ही एक ओपिनियन है और उस ओपिनियन के बारे में ही जानने की कोशिश करेंगे। वेरी वार्म वेलकम टू डॉक्टर फरजाना भाई, थैंक यू सो मच बीइंग ऑन द प्रोग्राम। सो अगर जो खलीलुर रहमान कमर साहब वाला वाकया तो एक अलग मामला आ गया, उसमें भी बहुत सारे लोग जो उनसे एग्री भी करते हैं, उनका कहना यह था कि इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। एक अपॉलॉजी से ये मामला खत्म हो सकता था, लेकिन उन्होंने ठान लिया कि मैंने अपॉलोजाइज नहीं करनी। और ये एक जंग है एक खास किस्म के तबके की जो बेहयाई फैलाना चाहता है माशरे में, और दूसरा तबका। इस इंटरप्रिटेशन को आप कैसे देखती हैं? देखिए, बात यही है कि ये जो कंट्रोवर्सी जिसको आप कह रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ इसमें मुतनाज़ा है नहीं जिसको आप मुतनाज़ा बना रहे हैं। इवन ये जो प्ले कार्ड है जिसको पूरे 1 साल हो गया एक्सप्लेनेशन देते हुए, मसला ये है कि जिन्होंने नहीं मानना, असल में मसला प्ले कार्ड्स का नहीं है। जो असल मसला है वो ये है कि इनको जो नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान की जो औरतें हैं
وہ نہ صرف متحرک ہو رہی ہیں. ابھی تک تو یہ تھا نا کہ وہ ریاست سے اپنے حقوق مانگتی تھی, ریاست سے اپنی ڈیمانڈز رکھتی تھی کہ ہمارے حقوق ہمیں دیے جائیں. لیکن ابھی جو ینگ فیمنسٹ ہیں, جو ایک پڑھی لکھی طبقے کی عورت ہے, وہ اپنے گھر میں اپنے گھر کے مرد سے بھی اپنا حق مانگنے کی بات کر رہی ہے. وہ کہتی ہے کہ اچھا تم بھی کھانا اگر گرم کر لو تو کوئی حرج نہیں, میں بھی گھر سے باہر جا کے کام کر رہی ہوں, تم بھی کر رہے ہو, تو آؤ جو گھر کی گھریلو معیشت ہے, جو کیئر اکانومی ہے, جس کا سارا برڈن جو ہے بوجھ صرف عورت کے کندھوں پہ ہے, وہ گھر سے باہر بھی کام کرتی ہے. آپ دیکھیں ہماری سب عورتیں کام کرتی ہیں. 65% عورتیں تو دیہی علاقوں میں جو رہنے والی ہیں, آپ دیکھیں وہ سب کھیتوں کھلیانوں میں کام کرتی ہیں, سوائے جگیر طبقے کی عورت کو چھوڑ کے. اسی طرح شہری علاقوں کے اندر آپ دیکھیں کہ ہماری عورتیں فارمل اکانومی میں بھی ہیں, انفارمل اکانومی جو ہمارا غیر رسمی معیشت کا شعبہ ہے اس میں بھی 70% جو مزدور ہیں وہ ہماری عورتیں ہیں. تو عورتیں جو ہیں وہ بے حد جو ایک اکنامک ایکٹیویٹی میں بھی کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں. پھر جب وہ گھر آتی ہیں تو گھر کے اندر جو سارا گھریلو کام کاج کا, امور خانہ داری کا جو بوجھ ہے وہ صرف عورت پہ ہے. اب ان کو جو مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ پچھلے 2 سالوں سے یہ ہو رہا ہے کہ عورتیں ریاست سے بھی ڈیمانڈ کریں اپنے حقوق, اور اپنی زندگیوں کے اندر جو ان کے مرد ہیں, چاہے وہ ان کے باپ کی شکل میں ہیں یا شوہر کی شکل میں ہیں, وہ ان سے بھی اپنے حقوق کی بات کر رہی ہے. اور یہاں پہ یہ تکلیف ہے دوسری طرف کو, وہ کہتے ہیں کہ مردوں کو اگنور نہ کریں جو سپورٹ بن کے بھی کھڑے ہوئے ہیں, بہت سارے گھروں میں سپورٹ بھی دے رہے ہیں, ہیلپ بھی کر رہے ہیں, ان کی پاور بیس بنے ہوئے ہیں. آپ ان کو ان کو لگتا ہے یہ کہ ایک نفرت کا تاثر ہے تمام مردوں کی طرف, جو نہ عورت کے لیے ہونا چاہیے, جس کو مسوجنی کہتے ہیں, نہ مرد کی طرف ہونا چاہیے. نہیں, بالکل نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بالکل ایک جو چھوٹا سا طبقہ ہے جو ایک رائٹ ونگ, کیونکہ یہ جو بھی یہ کیا تھا, خلیل الرحمان قمر جو ہے, مطلب میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک آدمی نہیں ہے, یہ ایک سوچ ہے نا, اور یہ سوچ پاکستان میں ایگزسٹ کرتی ہے. یہ جو گالی گلوچ جس طرح سے انہوں نے ڈس ریسپیکٹ کیا, یہ پاکستان میں ناٹ ساری عورتیں لیکن بہت ساری عورتیں ہیں جو اسی قسم کی زبان اور اسی قسم کا جو انسلٹ ہے اپنے گھروں کے اندر, جو ان کی مطلب جو ان کی ایک انٹیگریٹی کو چیلنج کیا جاتا ہے, وہ اپنے گھروں میں اپنے مردوں سے سہتی بھی ہیں. اب ایشو یہی آ رہا ہے کہ کیونکہ ان کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو ایک مردوں کا جو ایک ملکیت کا تصور ہے عورت کی ذات کے اوپر, کہ یہ عورت جو ہے یہ مجھے بیلونگ کرتی ہے, جو ایک اور ملکیت کا تصور ہے. کیونکہ یہ جو بہت سارے نعرے ہیں یا جو پچھلے 2 سالوں سے جو عورت مارچ ہو رہا ہے, اس کے اندر ان نعروں کی وجہ سے وہ جو ایک پیٹریارکل آرڈر ہے وہ ٹوٹ رہا ہے, یا اس کے اوپر ضرب پڑ رہی ہے. یہ اس کا ریئیکشن ہے, ایک پلے کارڈ کا ریئیکشن نہیں ہے, یہ اس سوچ کا ریئیکشن ہے جو کہ عورت کو اپنی ملکیت سمجھتا ہے, ذاتی. دیکھیں ایون یہ جو نعرہ ہے میرا جسم میری مرضی, کیونکہ یہ جسم جو ہے اس کی مرضی کا حق تو خدا نے بھی دیا. آپ دیکھیں اگر میں نے کس سے شادی کرنی ہے, ٹھیک ہے, یہ میرا ڈیسیژن ہونا چاہیے, مجھے اسلام میرا, ٹھیک ہے, اس کے اوپر آتے ہیں, اس نعرے کو میں سیپریٹلی ڈسکس کروں گی, بٹ آئی کم ٹو یو مریم ایمن صاحبہ. یہ خیال کہ یہ ایک ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ یہ کچھ لوگوں کی سوچ ہے, آپ بھی سوشل میڈیا پہ بڑی ایکٹیو ہیں, اس کو مانیٹر کر رہی ہیں. خلیل الرحمان کا پیسہ, آج ہم نے ایک سروے چھوٹا سا اپنے آفس میں اور آفس سے باہر بھی کیا, تو ہمیں لگا یہ کہ خلیل الرحمان قمر صاحب کی جو فالوورز ہیں وہ چھوٹا سا طبقہ تو نہیں ہے, اور خواتین بھی اس میں بڑی تعداد میں شامل ہے. سو یہ کتنا بڑا طبقہ ہے اور یہ کتنی بڑی سوچ ہے, کہ آپ ریشیو پروپورشن میں کدھر سمجھتی ہیں لوگوں کو؟ ایکچولی چھوٹا سا سروے میں نے بھی کیا تھا, لیکن میں نے چونکہ سوشل میڈیا پر کیا سو میں وہی پیش کر سکتی ہوں. میں نے جب اس کے بارے میں ٹویٹ کی, اپنے رائے کا اظہار کیا, میں نے کہا جی کہ شاید مجھے لگتا ہے خلیل الرحمان قمر صاحب سے شہرت سنبھالی نہیں جا رہی. جب میں نے وہ کلپ میں دیکھا, اس کے جواب میں مجھے کوئی 2500 کے قریب جواب آئے ہیں فریحہ, اور میں بڑے کانفیڈنٹلی آپ کو کہہ سکتی ہوں کہ مجھے 2300 کے قریب ہیں. میں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں میری ٹائم لائن پہ, خلیل الرحمان قمر صاحب کی سوچ کے کو سپورٹ کر رہے ہیں. 2300 جی بالکل, اور میں اور یہ کافی ڈپریسنگ بات ہے. میں بڑی خوشی سے بات نہیں کری, میرا خیال تھا کہ ایٹ لیسٹ اس بات کو ضرور کنڈیم کریں گے کہ جی ان خاتون کے ساتھ بات اس طرح سے نہیں کرنی چاہیے تھی. خاتون چھوڑے کسی آدمی کے ساتھ بھی نہیں کرنی چاہیے. میں اس کو جینڈر سے ایک قدم اوپر لے جاتی ہوں بات, لیکن کسی نے اس کو کنڈیم نہیں کیا. سب نے کہا جی شی آسکڈ فار اٹ, بہت اچھا ہوا ہے, شیر ہی لگے ہیں, ان کو شیر لگ رہے ہیں کافی لوگوں کو, کیونکہ وہ لیکن فریحہ ایک بات آپ نوٹ کریں, اس کے 2 دن بعد ایکسپریس پہ منصور علی خان صاحب نے ان کا انٹرویو کیا, بلکہ اگلے دن تک غالباً ادھر عامر لیاقت صاحب بیٹھے ہوئے تھے, اور عامر لیاقت صاحب نے کئی گنا بڑھ کے ان کو ذلیل کیا, قمر خان صاحب کو, ان کے بارے میں سخت زبان استعمال کی, اور مطلب مجھے شرمندگی ہو رہی تھی کہ کس طرح کس طرح کے انہوں نے کچھ نہیں کہا, مجھے لگتا ہے اس دن لوگ کسی کو کچھ کہہ سکتے نہیں, لیکن انہوں نے کہا میں آپ کو غلط فہمی
بیوی میں آپ کو سلام پیش کرتے. اس کی ایک وجہ ہے, یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ کہ ایک خاتون جب آگے سے آپ سے ڈس ایگری کرتی ہے تو آدمیوں کا دوسرا ریاکشن ہوتا ہے, لیکن اگر ایک مرد کرے گا تو اسے پتا ہے میری ٹکر کا ہے, یہ میرے لیول پر آ جائے گا. یہ پاور ڈائنامکس ہے بریا. اٹس ناٹ جسٹ از اٹ ا بٹ مور دین دیٹ کہ اگر خاتون بہت میک طریقے سے اور بہت دیکھیں ایک بات کرے تو وہ الگ ہے, لیکن اگر کوئی غصے میں بات کرے تو وہ الگ ہے. یہ وہی سوچ ہے کہ جب خاتون کو گھر میں اس کے شوہر سے چپیٹ پڑتی ہے نا تو کہتے ہیں اگر تم مجھ سے بحث نہ کرتے نا تو میں چپیڑ نہ پڑتی. بہت سارے آدمیوں سے ان کی بیویاں بحث کرتے ہیں, ہر کسی کو ان کے شوہر چپیڑ نہیں مارتے. چپیڑ وہی مارے گا جس کی ابیوسو نیچر ہوگی, جس کے نزدیک پاور وہ اس طرح ایکسرسائز کرے گا اور کہے گا کہ یہ میرا حق ہے کہ میں اس کو پیٹ سکتا ہوں, اور بلیم بھی اس پر ڈالے گا. تم نے زبان چلائی نا اس وجہ سے, کہتا ہوں بولا نہ کرو آگے سے. یہ تو وہی بات ہے نا کہ چونکہ ماروین اگر ایسے بات کر دی تو میں نے کر. آپ کے ماڈلز, آپ کی ویلیوز, بہت سارے مرد شاید اس سے پہلے ماروی بہت سارے آدمیوں کے ساتھ اس طرح کر چکی ہیں, انہوں نے تو ایسی بات نہیں کی بیکاز دے ور کمنگ فرام another you know sort of frame of reference. انہوں نے کہا کہ نہیں ہم اس طرح سے نہیں آگے بات کریں گے. لیکن اتنی کوئی ابیوز تو نہیں کیا تھا ماروی نے, نہیں کیا, لیکن وہ بحث کرتی رہتی ہیں, بحث کرتی ہیں. 2-3 ویڈیوز ہیں وہ بحث کرتی ہیں. حمداللہ صاحب نے آگے سے ان کو بدتمیزی کی. علی محمد خان صاحب والا آپ کو یاد ہوگا کلپ میں علی محمد خان صاحب نے ریسٹرین کیا بیکاز اٹ واز ہم. اگر وہ کہیں چونکہ میرے ساتھ بدتمیزی ہو رہی ہے میں بھی آگے سے ویسے بدتمیزی کروں گا. ہر کسی کی اپنی. اس میں خلیل الرحمان کا لیٹس بی دی ڈیولز ایڈوکیٹ, ان کی میں نے اسٹیٹمنٹ دیکھی ہے, ان کا کہنا یہ ہے کہ جب آپ نے جنگ کال کر دی ہے تو ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ میں نیوکلیئر بم استعمال کروں گا یا کوئی اور بم استعمال کروں گا. شی اسٹارٹڈ ناؤ. اب جینڈر ایکوالٹی ہے, سن لیں آرگومنٹ, اب ایکوالٹی ہے. اب تم نے مجھے گالی دی, میں تمہیں 10 گالیاں دے سکتا ہوں, میں زیادہ پاورفل. اتنے زیادہ پولرائز گیسٹ آتے ہیں جن کے پولیٹیکل ویوز ایک دوسرے سے نہیں ملتے ہیں. آپ کے ساتھ ہم بہت دفعہ لڑائیاں ہوتی ہیں لیکن کبھی بہت ایسا نہیں ہوتا. اگر کوئی پی ٹی آئی پی ایم ایل این والے بیٹھے ہوئے جی شدید ان کی لڑائی چل رہی ہے, شدید کنٹروورسی چل رہی ہے, پھر تو جی جنگ شروع ہو چکی ہے, اب تو ہم چپیڑے بھی ماریں گے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. It's fair game. اب کیونکہ that's a very very good way of explaining that. I'll come to مفتی صاحب. مفتی صاحب, کیا خلیل الرحمان قمر صاحب کو معذرت کر لینی چاہیے تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ پہلے تو میں یہ بات واضح کر دوں کہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ اس کی وجہ سے تقسیم نہیں ہو رہا, کیونکہ معاشرے کو اللہ نے عقل اور فکر اور دانش کے حوالے سے, کیونکہ اسلام نے حقوق کے حوالے سے اس قدر خواتین کے حقوق کو بڑی آزادی کے ساتھ اور بڑی کثرت کے ساتھ, اسی طرح پاکستان کے اندر جو اس وقت حکومت ہے, حکومت بھی خواتین کے حقوق کے حوالے سے جو ان کے جائز مطالبات ہیں الحمدللہ ان کو حکومت چاہتی ہے کہ ان کے حقوق ان کو دیے جائیں. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ میرا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے کہ وہاں کی خواتین, خاص طور پہ دیہی خواتین, ہمارے جناب جو سندھ کا علاقہ ہے اور شمالی بلوچستان کا ہے, جنوبی پنجاب کا ہے, اسی طرح صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقے ہے, یہ بھی حقیقت ہے کہ اسلام کے دیے ہوئے حقوق, حکومت کے دیے ہوئے حقوق کے مطابق وہ لوگ عمل نہ کر کے خواتین کے حقوق کو پامال کر رہے ہیں. جو سوال آپ کر رہی ہیں اس کے اندر پہلے سب سے پہلے محترمہ سرمد صاحبہ کے ساتھ میں نے بہت سے پروگرام کیے. بات یہ ہے کہ سرمد صاحبہ کو سے میری معذرت کے ساتھ یہ بات ہوگی کہ وہ ان کو درمیان میں گفتگو نہیں کرنی چاہیے تھی. میں ہمیشہ, اب آپ لوگوں نے گفتگو کی, 2-3 خواتین کی جناب آوازیں مجھے آتی رہی لیکن میں درمیان میں نہیں بولا. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوگا مفتی صاحب کی گالیاں بھی دے سکتے ہیں پھر اگر کوئی بیچ میں بولے تو. نہیں, میں اسی طرف آ رہا ہوں. دوسری طرف یہ ہے کہ جو کردار محترم قمر صاحب کا تھا, کسی مسئلے کا یہ کردار نہیں ہونا چاہیے. اس وقت اگر وہ نمائندگی کر رہے تھے اسلام کی, اگر وہ نمائندگی کر رہے تھے خواتین کی عفت و پاک دامنی کی, اگر وہ نمائندگی کر رہے تھے پاکستان کے جناب عوام کی, تو یہ انداز نہیں ہونی چاہیے کہ جس کے اندر جو ان کے الفاظ ہیں اور جو الفاظ میں نے سنے مجھے خود اس کے حوالے سے جناب شرم محسوس ہو رہی تھی کہ محترم قمر صاحب جو اس قدر صاحب قلم ہے, ان کا معاشرے کے اندر ایک مقام ہے, انہوں نے اس طرح کی گفتگو کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ ہم جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں, جو ہم مسلم لوگ ہوتے ہیں, کیا ہمارے سامنے قرآن مجید کی آیت نہیں ہے کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. وقت ہوا ایک وقفے کا and we will be right back. اینڈ ویلکم بیک. سبھی کا خیال یہ کہ معذرت کر لینی چاہیے تھی. جو ریزن بتاتے ہیں خلیل الرحمان قمر وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ پاپولیرٹی کرا لیجئے, پول کرا لیجئے. ہم نے بھی ذکر بھی کیا کہ سوشل میڈیا پہ پاپولر ٹرینڈ کس طرف ہے, مگر ہیونگ سیڈ دیٹ اگر معذرت کرتے تو شاید
زیادہ پاپولیرٹی ہو جاتی ہے. غصہ کتنی دیر تک رہتا ہے؟ ابھی ہارون رشید صاحب کہتے ہیں غصہ حرام اسی لیے ہے, مگر جب غصہ بہتا ہے, کم ہوتا ہے, تو پھر ایک سینس آف اویئرنس تو ہوتی ہے, وہ کیوں نہیں آئی فار سینسٹیو پرسن ہوز سپوزٹلی اے سینسٹیو پرسن, اے رائٹر, ان کو کیوں نہیں احساس ہوا کہ میں نے غلط کیا؟ بہت شکریہ فریہ. سب سے پہلی بات تو یہ کہ گالی دینا ناجائز ہے, غلط ہے, کوئی بھی کسی کو بھی گالی دے غلط ہے. اور یہ جو عورت مارچ کی بھی بات ہے, میرا خیال ہے انسانیت مارچ کر لینا چاہیے. ہر انسان کے حقوق کو پروٹیکٹ کرنا دوسرے انسان پہ فرض ہے, پہلی بات. خلیل الرحمان صاحب گالی دیں یا ماروی سرمد صاحبہ دیں, دونوں ہی غلط ہیں, اگر کوئی بھی دے, جو بھی شروعات کرے. ماروی سرمد صاحبہ کا چونکہ اب ٹریک ریکارڈ ہم ٹویٹر سے بھی میں جانتی ہوں, اور ان کو جب بھی میں نے دیکھا ہے, مرد ہو یا عورت ہو, ماشاءاللہ جو ان سے اختلاف رائے رکھے اس کی وہ ماں بہن ایک کرنے میں کوئی آر نہیں سمجھتی. اور میرے خیال میں خلیل الرحمان قمر صاحب کو ابھی اور اسی وقت ماروی سرمد صاحبہ سے معافی مانگنی چاہیے, اور ماروی سرمد صاحبہ کو پوری قوم کے ان تمام لوگوں سے, مردوں عورتوں سے معافی مانگنی چاہیے جن کی ماؤں بہنوں کا ریفرنس دے کے انہوں نے ساری زندگی غلیظ ترین گالیاں دیں اور عورت جینڈر کو بدنام کیا. اب آتے ہیں اس طرف, بالکل معافی مانگنی چاہیے. بٹ ماروی سرمد نے یہ کہا ہے کہ وہ کوئی خوش نہیں ہے اس بات پر کہ انہوں نے ایسے کہا, اور وہ ٹرولز جو ان کو, وہ حمداللہ صاحب کے ساتھ پہلے کیا ہوا, حمداللہ صاحب کے ساتھ حمداللہ صاحب نے تو کیا نا, ہم سب نے ان کو غلط کہا, لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا کیا ہوا کہ وہ جب ان کو پولیٹیکلی سوٹ کیا تو وہ حمداللہ صاحب ان کے بیسٹ فرینڈ بن گئے عمران خان کے خلاف. یہ اس کو ڈینائی کرتی ہیں, اس کو بھی ڈینائی کرتی ہیں, اس لیے یہ تھوڑا سا مس ریپورٹ مولانا فضل الرحمان کو بھی انہوں نے سپورٹ نہیں کیا تھا. مجھے کمپلیٹ کر لینے دیجیے. اچھی کاز دیکھیں, اچھی کاز کو اگر فضل الرحمان صاحب بھی سپورٹ کریں گے نا, تو ہو سکتا ہے کبھی فضل الرحمان صاحب بھی اچھا کام تو کر ہی سکتے ہیں غلطی سے, وہ اچھا ہوگا. This is my opinion and I stand to it. اچھا دوسری بات, I stand by it. دوسری بات, اگر اچھی سے اچھی میننگ فل ترین کاز بھی ہوگی, خواتین کے حقوق جیسی کاز جس کو ہر غیرت مند مرد بھی سپورٹ کرتا ہے, اور خواتین تو obviously کرتی ہی ہیں, لیکن اگر اس کو ماروی سرمد صاحبہ جیسے ill mannered لوگ جو مین سٹریم میڈیا پر آ کر یہ کہیں کہ پاکستان سے یہ مذہب کی خرافات کو ہمیں ختم کرنا چاہیے اور اب ہم سیکولر سٹیٹ بنائیں گے اس کو, اور لوگوں سے بات کرنے کی جن کو تہذیب نہ ہو, تو معذرت کے ساتھ وہ اچھی سے اچھی کاز کا بھی بیڑا غرق کر دیں گے, جس طرح ابھی ہم نے دیکھا. سو اس وقت جو اصل غور طلب بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں, ماروی سرمد صاحبہ کا یہ جو پورا گروپ ہے نا 35-36 لوگوں کا, میں ان سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتی ہوں کہ دیکھیں, مرد اور عورت زندگی کی گاڑی کے 2 پہیے ہیں اور زندگی کی عمارت کے 2 ستون ہیں, ان کو آپس میں لڑوائیے مت. آپ کے اس طرح کے جو بیہودہ پلے کارڈ تھے, جو بھلے تعداد میں کم ہی صحیح, لیکن ان کی وجہ سے ہوا کیا کہ جو عورت پاکستان میں عورتوں کی ایک اکثریت ہے جو اصل میں پس رہی ہے, جو اصل میں ورک پلیس پہ جاتی ہے تو اس کو ہراس کیا جاتا ہے اور وہ کچھ نہیں کر سکتی کیونکہ وہ فائنینشلی اتنی مجبور ہے کہ وہ کسی کو جا کے اپنا درد نہیں بتا سکتی. وہ عورت جو کہ لوگ کیا کہیں گے اس وجہ سے طلاق نہیں لے پاتی, ڈرتی ہے, وہ کہتی ہے کہ نہیں میرے بچے, مرد کی بدترین سلوک کا جو نشانہ بن رہی ہے نا عورت, آپ لوگوں نے, آپ 35-36 لوگوں نے اس کی زندگی اتنی اجیرن کر دی ہے کہ آج آزادی اور عورت کی انڈیپینڈنس کو آپ نے اتنا لبرلزم اور فیمنزم کو اتنا بدنام کر دیا ہے کہ اس کی وجہ سے آج مرد چمک چمک کے کہتا ہے کہ ہاں بھائی یہ آزادی چاہیے, یہ تمہیں کبھی نہیں ملے گی. سو 8 مارچ کو میں ریکویسٹ کروں گی فرزانہ باری صاحبہ سے بھی اور تمام لوگوں سے کہ عورت مارچ ہونا ہی نہیں چاہیے. نہیں ضرور کریں, ضرور کریں. میں تو کہتی ہوں انسانیت مارچ کریں. تو عورت مارچ نہ کریں, انسانیت مارچ کریں. عورت مارچ کریں تو ڈیسنٹ خواتین کریں, جو اور ان عورتوں کو لائیں. کون سی ہوتی ہیں ڈیسنٹ خواتین؟ وہ ہوتی ہیں جو کم از کم بیہودہ قسم کے پلے کارڈز کے, وہ اب میں ریپیٹ نہیں کر سکتی, فیملی چینل ہے. انڈیسنٹ خواتین کون ہیں؟ انڈیسنٹ خواتین وہ تھیں جنہوں نے بہت ہی بیہودہ قسم کے پلے کارڈز اٹھائے ہوئے تھے, اور سمیت یہ ماروی سرمد صاحبہ جن کی ٹویٹر فیڈ بھری ہوئی ہے, ماں بہن کی ایسی ایسی غلیظ گالی انہوں نے دی ہے لوگوں کو کہ میں تو حیران ہوں کہ یہ خلیل الرحمان قمر صاحب کو تو غلط کہتے ہیں. لیکن ماروی سرمد صاحبہ دوسروں کو گالی دے کے یہ نہیں کہہ سکتی کہ مجھے کوئی کیوں گالی دے رہا ہے. اس کو ڈسکلیمر کے ساتھ میں سوال یہ پوچھوں گی کہ لیٹس سے فار یور آرگومنٹ سیک, خدا نہ خواستہ لیٹس سے کوئی انڈیسنٹ ہے آپ کی انٹرپریٹیشن میں, پھر بھی کیا آپ اس کو گالیاں دے سکتے ہیں؟ نہیں, گالی دینا تو غلط ہے نا. میں نے تو پہلے ہی کہا کہ خلیل الرحمان قمر صاحب کو فوراً قوم کے سامنے ماروی سرمد سے معافی مانگنی چاہیے, اور ماروی سرمد کو ان تمام لوگوں سے معافی مانگنی چاہیے جن کو ماں بہن کی غلیظ گالیاں انہوں نے ساری زندگی نکالی ہیں. آپ ابھی ان کا ٹویٹر نیوز فیڈ نکال لیں. Now I'll come to the placards and جو سلوگن ہے میرا جسم میری مرضی, بہت ساری باتیں پرووکیٹو
نظر آتی ہیں. اب میں نے اگین ریفر ٹو دس کہ یہ بات صحیح ہے کہ بہت ساری ورکنگ ویمن ہیں پاکستان میں, لیکن سرٹن کلاس کے علاوہ مجھے تقریباً تمام خواتین کی طرف سے اوپینین یہ ملا ہے کہ ہمیں اس طریقے سے بات نہیں کرنی چاہیے. یہ بات بہتر طریقے سے ہو سکتی ہے, کم پروووکیٹو طریقے سے ہو سکتی ہے. سو کیا ہم یہی بات اس کاز کو بہتر بنانے کے لیے کیا ہم ڈائلوٹ نہیں کر سکتے اپنی ورڈنگ کو؟ کیا زیادہ ایکسیپٹیبل اس سے کیا کاز آپ کا کم ہو جائے گا؟ دیکھیں ایشو ہے ہی نہیں نا, یہ پرووکیشن کا ایشو ہی نہیں ہے نا. آپ اس بات کو سمجھیں کہ یہ بات نہیں ہے کہ وہ کوئی جو پلے کارڈز ہیں اس کی وجہ سے یہ ریئیکشن ہے. یہ ریئیکشن اس بات کا ہے کہ عورت کھانا گرم نہیں کروں گی, کر لو بھائی, آپ بھی کر لیں, وہ بھی کر لیں, سب مل کے کر لیں. دیکھیں ریئیکشن جو ہے وہ اس بات پہ ہے کہ عورتیں جو ہیں, ٹھیک ہے, وہ اتنی بڑی تعداد میں والنٹریلی بیسس کے اوپر پورے ملک کے اندر آرگنائزڈ ہیں, اور وہ ایک پیٹریارکل آرڈر جو پیدرشاہی کا نظام ہے پاکستان کے اندر اس کو چیلنج کر رہی ہیں. یہ جو خوف زدہ ہیں وہ اس چیز سے ہیں. یہ انہوں نے جو اس میں سے جو پلے کارڈز اٹھا کے اس کو جو ایک ایشو بنایا ہوا ہے, ہر ایک پلے کارڈ دیکھیں یہ ایک اوپن کال ہوتی ہے. جب ہم لوگ جاتے ہیں کچی آبادیوں میں جاتے ہیں, وہاں بیٹھتے ہیں, ہمارا زبان ہم جس طریقے سے بات کرتے ہیں, جس طریقے سے سمجھاتے ہیں, لیکن جب انٹرنیشنل ویمنز ڈے ہوتا ہے یہ ایک اوپن کال ہوتی ہے. اس میں ہر کوئی, ٹھیک ہے, جو لوگ آرگنائز کر رہے ہوتے ہیں, ہمارے اپنے ایک چارٹر آف ڈیمانڈ ہوتا ہے جس کے اوپر کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کسی کو نہیں پتا کہ پچھلے سال چارٹر آف ڈیمانڈ کیا تھا یا ابھی جو ہم چارٹر آف ڈیمانڈ دے رہے ہیں وہ کیا ہے. الگ طرف چلی جاتی ہے. سو مسئلہ یہ ہے کہ عورت کا جو سوال ہے, عورت کے جو مسائل ہیں, عورت کے جو حالات ہیں, اس کو طرف توجہ نہ جائے. یہ ایسا ہی ہے نا کہ جیسے ہم نان ایشو, پاکستان کے جو ریئل ایشوز ہیں اس سے توجہ ہٹانے کے لیے ہم ہر وقت نان ایشوز کے اوپر بات کرتے ہیں, بلا وجہ جان کے ڈسلیکشن کریٹ کی جاتی ہے تاکہ جو غصہ ہے اس کے, یہ جو غصہ جو جینوئن غصہ ہے نا اس کو نیوٹرلائز کیا جائے کہ دیکھیں یہ پلے کارڈز جو ہے نا یہ ہماری آنکھوں میں کھٹک رہے. تو جو اصل ایشو ہے کہ وہ خواتین نکلی کیا ہیں, ان کے چارٹر کیا. آپ لوگوں نے پچھلے سال کے پورے پلے کارڈز دیکھے, میں نے دیکھے ہیں, ادھر مزدور خواتین آئی تھی. اچھا ایک اور وہاں پہ الزام لگا کہ جو سوسائٹی آنٹیاں ڈیزائنر لون اور اپنے ڈیزائنر بیگ پہن کے آ جاتی ہیں, مزدور لیبر یونین کی خواتین وہاں پر موجود تھی, ٹرانسجینڈرز وہاں پر موجود تھے. لیکن نہیں, ہمارے جو کیمرے کی آنکھ ہے نا وہ صرف ان 5 پلے کارڈ سے آگے دیکھ ہی نہیں سکتی. اور مجھے لگتا ہے جان کے یہ ایک کوآرڈینیٹڈ ڈیزائنڈ وے ہے. اگر میں لفظ وہ بھی بتاتے. ایک منٹ, آپ نے کہا ریفریز کیا جا سکتا تھا یا نہیں. میرے خیال میں کن چیزوں کو پروجیکٹ کرنا چاہیے تھا. آپ کہتے اینڈ ویلکم بیک. مفتی صاحب, یہ ایک حقیقت, انفارچونیٹ حقیقت ہے کہ بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ, خواتین کے ساتھ. اس کانٹیکس میں میرا جسم میری مرضی کا ایک سلوگن آیا, اس پہ اعتراض کیا ہے؟ دیکھیں جی, صورتحال یہ ہے کہ اگر تو یہ میرا جسم میری مرضی صورت کی کہ مئی باڈی مئی چوائس, معنی یہ ہوا کہ یہ کسی مسلم محترمہ کی طرف سے یا مسلم حقوق کی طرف سے کسی ادارے نے نہیں دیا, کسی فرد نے نہیں دیا. ہمیں حقائق کو سامنے رکھنا چاہیے. ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ اسلام نے جو خواتین کو حقوق دیے ہیں اس کے مطابق ہمیں حقوق دیے جائے. ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ میرا وجود میرے حقوق. ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ حکومت وقت وہ حقوق جو ہمارے پامال ہو رہے ہیں اس کے اوپر ایکشن لے. معنی یہ ہے کہ میرا جسم میری مرضی. میں تو بڑی وسعت نگاہ سے دیکھتا ہوں. میں تو جب اسلام کو دیکھتا ہوں, خواتین کو دیکھتا ہوں, میرے اسلام نے اختیار دیا میری مرضی کا کہ ہر محترمہ اپنی نکاح کی بابت مکمل با اختیار ہے, مکمل با اختیار ہے, مکمل با اختیار ہے. اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیے؟ صرف اسلام کی جو بات ہوتی ہے نا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو, اپنی بیٹی کو کس ادب سے ٹریٹ کرتے تھے, کیا کرتے تھے. لیکن بلکہ وہ جھاڑو بھی دیکھیں, وہ جھاڑو نے سنا ہے کہ وہ لیکن قرآن پاک میں اسلام میں کہیں پر بھی میرا جسم میری مرضی جیسے بےہودہ نعرے نہیں لگے. دوبارہ عورت معاشرے آتے ہیں. ماریا, ایک اور اعتراض, میں سارے اعتراضات اٹھا کے بتا رہی ہوں کہ مرد یہ کہتے ہیں جو اس کے مخالفین ہیں, میں نے کہا عورتوں کا یہ اعتراض ہے, وہ کہتے ہیں اگر ہم کہیں میرا جسم میری مرضی, ونس یو آر میرڈ, ونس یو ان اے کانٹریکٹ, آپ کی ایک
آپ کی ایک لائلٹی کی ایکسپیکٹیشن ہے, آپ کی ایک دیگر ایکسپیکٹیشن ہے ایک دوسرے سے. یہ سلوگن کوئی اور بات کرتا ہوا نظر آتا ہے. میں آپ کے پروگرام کے توسط سے نا سب کو پیغام دوں گی کہ اگر ان کے پاس لغت ہے تو اس میں جا کے نا جسم کے لفظ کا مطلب دیکھ لیں. لغت نہیں ہے تو یہ فون ہے آپ کے پاس, آپ اردو ٹائپنگ سے جسم لکھیں گے نا تو کہیں بھی اس کا مطلب اریانی, فحاشی, شہوانی رغبت یا جسم فروشی نہیں ہے. یہ میں آپ کو وعدہ کرتی ہوں. اگر نکل آیا تو میں آپ کو معافی مانگ لوں گی ٹیلی ویژن کے اوپر, خلیل الرحمان کا مانگے نہ مانگے. کوئی بھی ایسا لفظ نہیں ہے جس کا مطلب جسم مینز آپ کے جسمانی اعضاء جس پہ آپ کی ملکیت. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ فحاشی, جسم فروشی, اریانیت, دعوت گناہ, شہوانیت, تو پتہ نہیں یہ سب یہ کیسے لفظ جڑے ہیں جسم کے. اور یہ میرے لیے ایکچولی بڑا نیا تجربہ ہے, بالکل نیا تجربہ ہے. تجربہ ہے کہ جسم کے ساتھ جو نیگیٹیوٹی ہے اس سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے. ان ذہنوں کے اندر جو ڈرٹ ہے, جس خاتون نے یہ نعرہ بنایا ہوگا اس کے وہم و گمان میں نہیں ہوگا کہ جب میں لفظ جسم لکھ رہی ہوں تو اگلا سمجھ رہے کہ میں دعوت گناہ دینے رہی ہوں. لیکن بات یہ نہیں ہے, ان کی بھی آنکھیں کھلی ہیں کہ جسم کا یہ مطلب بھی ہوتا ہے. جو فریہ نے کہا نا کہ خواتین کی طرف سے اعتراض آ رہا ہے کہ بھئی ہم باپردہ ہیں اور اس طرح کی گفتگو نہ کیجئے. دیکھیں ہم آپ سب دیکھیں ہم آپ سب ہم انڈیپینڈنٹ خواتین ہیں, ہم سب خود انڈیپینڈنٹ زندگیاں گزارتی ہیں. ہمارے پیرنٹس, ہماری فیملیز ہمیں سپورٹ نہ کرتی فرزانہ جی تو ہم کبھی بھی یہاں تک نہ پہنچتے. تو یہ دیکھیں نا جس قسم کی فضول باتیں کی جا رہی ہیں کہ ہر مرد گھٹیا ہوتا ہے, یہ آپ ہی کی عورت مارچ کے پروپوننٹ سے بات کر رہے ہیں اور یہ بہت زیادہ تعداد میں. اگر وہ گھٹیا ہے مرد تو پھر وہ بیچارہ باپ جو آپ کو فی پے کر رہا ہے, وہ بھائی جو آپ کے کام کرتا ہے, آپ کا شوہر جو آپ کا خیال رکھتا ہے, مرد کی تذلیل نہ کیجیے. اس میں میرا صرف ہر عورت کو شاید یہ نہ ملتے ہوں ایسے لوگ اپنی زندگی میں. دیکھیں میری بات سنیے, باٹم لائن آخری بات یہ ہے کہ عورت مارچ کی جو زیادہ تر یہ جو پروپوننٹس ہیں نا خواتین جو لیڈ کر رہی ہیں, میجورٹی, آپ کو نہیں میجورٹی جو میں نے دیکھی ہیں وہ زیادہ تر ڈپریسڈ زندگی گزار رہی ہیں. وہ ہمارے لڑکیوں کے اندر یہ کمپلیکس ڈال رہے ہیں. آپ کے پاس رائٹ نہیں ہے کوئی ججمنٹل بات نہیں ہے. ان کو بھی رائٹ نہیں ہے کہ وہ مردوں کی تصدیق کریں. ہمارے جس طریقے سے فرزانہ جی مردوں عورتوں کو آپ لوگوں نے سامنے لا کے کھڑا کر دیا, مقابلہ نہیں ہے. یہ دونوں زندگی کی گاڑی کے دو پہیے ہیں, ایک دوسرے کی سپورٹ سے چلتے ہیں. اسلام کہتا ہے ہم ایک دوسرے کا لباس ہے, ہم ایک دوسرے کا سر پھاڑنے کے لیے نہیں ہے. ادھر ہم تو آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ آپ نے دیکھیں ایک عورت نے اپنے جسم کو اس نے چوائس بنائی نا, اس نے اپنے آپ کو پردے میں, آپ نے اپنے جسم کی ایک چوائس بنائی. ایک سیکنڈ, آپ نے چوائس بنائی, آپ نے اپنے جسم کی ایک چوائس بنائی. لیکن یہ لگا کے نہیں پھر میرا جسم میری مرضی. نہیں دیکھیں گے یہ مسئلہ یہ ہے نہیں, آپ کا جسم ہے, آپ کا جسم ہے, آپ کی مرضی, آپ نے یہ چوائس بنائی ہے. تھوپ رہے کہ ہم بھی یہ چوائس نعرہ لگائیں. یہ چوائس آپ نے بنائی ہے. کون تھوپ رہا ہے کہ گن جا رہا ہے, بالکل تھوپا جا رہا ہے. جا کے ہم کوئی بندوق اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں دیکھیں ہمارے وہ نہیں ہے جو باہر نکل کے باہر خراب کر رہے ہیں. ہمارا ایک خواتین بندوقیں نہیں اٹھاتی. مجھے ایک بات بتائیں, ہم میں سے کون اپنے باپ بھائی کے سامنے جا کے کہتا ہے میرا جسم میری مرضی؟ کبھی ہم کرتے اس طرح کی ڈیسنسی؟ جب اپنے باپ بھائی کے سامنے نہیں کرتے تو غیروں کے آگے یہ شکایت دور کر دی کہ مرد عورت کو برابر لے آئے, ہم عورت اور عورت کو برابر لے آئے آج. بٹ بحث تھی, ڈیبیٹ تھی, اس کے اوپر اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.